अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया शेख और प्रोग्राम उम्मीद की किरण में आपके साथ हाजिर हूं। नाजरीन, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जहां निचले तबके के लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर परेशान हैं, वहीं पर दरमियाने तबके के लोग भी इसी सोचो फिक्र में मुब्तला नज़र आते हैं। नाजरीन, जहां पर रोज़मर्रा की ज़रूरियात के साथ इंसान जो है इस सोचो फिक्र में मुब्तला हो के अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और स्पेशली उस बच्चियों की शादियों के मामलात अगर सर उठाए खड़े हों तो आप सोचें कि वहाँ पर उस गरीब इंसान की जो है रातों की नींदें उड़ जाती हैं, और वहीं पर उसे अगर कोई उम्मीद की किरण नज़र आए तो उसके लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारी वेलफेयर्स और NGOs काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक से मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगी शबाना वेलफेयर ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजर समी मुख्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम समी मुख्तार साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा समी साहब, आपने अपनी जो ये वेलफेयर जो ऑर्गेनाइज की है इसको कब और कैसे इस्टेब्लिश किया, और इनिशियल स्टेज पे आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलप की थी 2019 में, और 2019 से अब तक लेकर उसे 2 साल हो चुके हैं। शुरू में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था क्योंकि अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारे काम करने में जो थे मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उन कामों को करने में आसानी पेश आती रही, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम काम बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है इस कौम की खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि इस कौम ने ही मुझे समी मुख्तार का नाम दिया, इस कौम ने ही हमें जो है सितारा बनाया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कौम को डिलीवर करें और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके काम आएँ, उनकी मदद फरमाएँ, और उनके मुश्किलात को ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने जितनी हमें क़ुव्वत दी है, जितनी हमें सलाहियत बख्शी है, उसके ज़रिए उन मुश्किलात को आसान कर। अच्छा, जैसे बचपन में हम सबका एक एम होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, और या किसी का होता है हमें पायलट बनना है, किसी का कुछ एम होता है, किसी का कुछ और बिजनेस की तरफ रुझान होता है। तो आपको ये कैसे सोच आपके दिमाग में आई कि मुझे सोशल वर्किंग ही करनी है या वेलफेयर को लेकर मुझे अपना जो है वो स्टार्ट करना है? ये कैसे आपके बेसिकली बात ये है कि जब आपके दिल में इंसानियत का दर्द हो तो सोशल वर्कर खुद ब खुद इंसान बन जाता है। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं माशरे में जो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला रहे, वो लोग भी काबिल तहसीन है हमारी नज़र में। और इसके साथ साथ ये सोच इस तरीके से डेवलप हुई कि मेरे घर में थोड़ा सा रुझान था सोशल वर्किंग का। मेरी वालदा माशाल्लाह से काफ़ी सारे गरीबों के काम आया करती थी और काफ़ी मदद किया करती थी लोगों की। तो उस रुझान को लेते हुए मैंने अपनी वालदा के नाम पे शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, और बुनियाद रखने के बाद आज शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को तकरीबन 2 साल पूरे होने को हैं, और हम जो है इसे चला रहे हैं। और इसके मतलब ये जज्बा जो आपके अंदर आया कि मुझे जो है वो वेलफेयर एज अ वेलफेयर लोगों की खिदमत करनी है, तो ये आपकी मदर से आपको जो है मिला? ये बिल्कुल, देखें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो आपको बाय बर्थ मिलती हैं। तो ये जज्बा मुझे बाय बर्थ मिला अपनी फैमिली से कि मेरी फैमिली हमेशा गरीबों की मदद करती रही, और वो ऑर्गेनाइजेशन बना के नहीं करती रही, मतलब बिल्कुल एक जो तरीका है उससे नहीं करती रही, लेकिन करते रहे। तो मैंने सोचा कि इस जज्बे को आगे लेके आया जाए और इस मिशन को कंटिन्यू रखा जाए, और उसके लिए हमने जो था मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मैंने शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। ठीक है, क्योंकि नाज़रीन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हम अपने मतलब बचपन से हम देखते आते हैं, तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट उसका बन जाता है कि नहीं हमने जो है यही करना है, जो हम अपने बड़ों को देखते हुए आते हैं। तो अगर हमारा उस तरफ माइंड होता है तो हमें भी यही होता है कि नहीं हम भी बड़े होकर इसी तरह से जो है अपने जो है दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे, लोगों को हेल्प आउट करेंगे। तो बहुत अच्छा एक मतलब ये है कि ये भी बहुत समझ लें कि बहुत सवाब का काम है, बहुत अच्छी बात है ये ना। अच्छा, आप जो बैनुल मज़ाहिब पर काम कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है आम लोगों में नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमने अगर किसी को हेल्प आउट करना है तो वो मुसलमान ही होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हमें अगर हम मुसलमान की मदद करेंगे तो हमें उसमें सवाब मिलेगा, ना कि हम किसी और की मदद करेंगे तो हमें उसमें सवाब मिलेगा। तो आपके अंदर जो बैनुल मज़ाहिब का एक कॉन्सेप्ट लेकर आप चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मतलब हर किसी के जहन में नहीं आता है। तो इस पर आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं? देखें बात ये है कि हमने जब बैनुल मज़ाहिब पे काम शुरू किया तो उसकी वजह ये थी, और काफ़ी मुश्किलात भी पेश आई, बहुत सारे लोगों ने टोका भी और बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया।
اور وہ تنقید شاید کسی حد تک جو تھی جائز نہیں تھی ہمارے اوپر. بیسکلی وجہ یہ تھی اس طرف آنے کی کہ ہم بین المذاہب مطلب تمام مذاہب تمام مکاتب فکر ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اس ملک پاکستان میں جو ہے بستے ہیں, اور وہ ہمارے بھائی ہیں, تو ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کر اگر ان کے کوئی پرابلمس ہیں تو وہ ہم سالو کریں, ہماری کچھ پرابلمس ہیں تو وہ سالو کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ سارے لوگ جمع ہوں اور وہ پلیٹ فارم کا نام ہو پاکستان. اچھا, اس میں اسی سوال کے ساتھ میں جو ہے اسی سے ریلیٹڈ سوال پہ آ جاتی ہوں کہ جیسے غیر مذہبی تہوار جو ہوتے ہیں لائک کرسمس جو ہے, ہولی, دیوالی, ایسٹر وغیرہ, اور جیسے نیو ایئر پارٹیز ہوتی ہیں, اس میں آپ کے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ آپ اس میں کس طرح سے مطلب غیر مذاہب کو لے کر ان کے جو یہ تہوار ہیں ان کو لے کر آپ دیکھیں جیسے کہ ہمارے تہوار آتے ہیں, جیسے کہ ہم عید مناتے ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ بناتے ہیں, اسی طریقے سے ان کے بھی کچھ تہوار آتے ہیں جو وہ عید کے طور پہ بناتے ہیں یا ڈفرینٹ عقائد کے طور پہ وہ لوگ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے ہولی ہو گئی, اس کے ساتھ دیوالی ہو گئی, اس کے ساتھ کرسچن کمیونٹی میں آ جائیں تو ایسٹر اور کرسمس آپ نے بہت سنا ہوگا. بیسکلی اس دن ہم ان کے ساتھ جا کے سیلیبریشن کرتے ہیں, کیک کٹنگ سیریمنی کرتے ہیں, اگر ہولی ہو تو ان کے ساتھ ہولی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طریقے سے وہ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پیغام جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر خوشی اور غم میں شریک ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. بہت اچھا جذبہ ہے یہ, اس سے بردرہڈ کا جو ہے ہمیں ایک میسج جو ہے وہ کنوے ہوتا ہے پوری ہماری جو ہے کمیونٹی کو. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ ان کے لیے آپ کس طرح سے مطلب ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یونیفارم وغیرہ کے کورسز کے سلسلے میں, یا جیسے ابھی جیسے کرونا کا جو کووڈ کا جو ابھی چل رہا ہے معاملہ, تو اس میں تو پڑھائی لکھائی ہماری تقریباً سمجھنے بالکل ہی ختم ہو چکی تھی, تو اب جو ہے آپ اس کے حوالے سے کوئی نئے اقدامات آپ نے اٹھائیں؟ بالکل, ہم اقدامات کرتے رہتے ہیں تعلیمی حوالے سے, کیونکہ تعلیم ہمارا ایک منشور ہے اور اس پہ ہم قائم اور دائم ہیں. بیسکلی ہم ایجوکیشن سیکٹر پہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے فری سیمینارز ارینج کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے سیشن جو ہوتے ہیں وہ ارینج کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مفت کورس کی فراہمی بھی جاری ہے, جو تعلیم سب کے لیے ہمارا ایک مشن ہے. اس کے تحت جو ہے تمام غریب بستیوں میں جو بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں, ان کو مفت کورس اور یونیفارم کی فراہمی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈفرینٹ اسکول جو ہمارے سلمس ایریاز کے اسکول ہیں جہاں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہو پاتی, تو ہم وہاں جا کے جو ہے ڈفرینٹ سیشن ارینج کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو بھی لائف گولز کا پتہ چلے کہ لائف کو گزارنا کیسا ہے, لائف میں کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر کام کر رہے ہیں. ان کی تربیت یہ کہ ہم ان کے اندر ایک سوچ پیدا کر دیں کہ تعلیم یافتہ ہو کے وہ اس غربت سے باہر نکل سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا اوورکم کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ مطلب پڑھا لکھا پاکستان ہوگا تو یہ ہمارے لیے پوری دنیا میں ایک عزت کا مقام ہوگا بہت, اور اس مطلب اس کو لے کر, آپ جذبے کو لے کر اپنے ملک کے بچوں کو ہم جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہو, اور ہم اپنے پاکستان کو جو ہے اسٹرانگ تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے ملک کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے آپ جیسے آپ کا کوئی کرائٹیریا بجٹ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب کتنی لمٹ میں کتنی اماؤنٹ میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیں, شادی کے کیسز جب آپ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں جن کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں. آج کل بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف معاملات ہوتے ہیں. شادی کا بجٹ جو ہے ہمارے پاس 90,000 روپے, اس 90,000 روپے میں ہم جو ہے جہیز کے تمام آئٹمس اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں لڑکی کے ساتھ جو چیزیں جاتی ہیں جیسے بری کا سامان ہو گیا, اس کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں ہو گئیں جو ضرورت کے تحت ہوتی ہیں, وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں لڑکیوں کو تاکہ ان کے ماں باپ کی پریشانی میں ہم تھوڑا سا حصہ ڈال کے ان کی پریشانی کو کم کر سکیں. آپ یہ کس طرح سے آپ یہ مطلب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں فیملیز کو, کس طرح سے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے ضرورت مند ہے, یا کہ مطلب ایسے ہی کچھ فیک اس کو لے کر یا اپنی پرابلمس کو لے کے آپ کے پاس شو کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے یا شادی ہے ہماری بچی کی, اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ؟ دیکھیں, جب سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے شادی کے حوالے سے تو ہم اسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیس کو کہ یہ کیس واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کیس واقعی ایسا ہوتا ہے اور وہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہم مدد کرتے ہیں, اور اگر اس میں 1% بھی جھوٹ شامل ہو یا 1% بھی کوئی
ایسی چیز شامل ہو جو سچائی پر مبنی نہ ہو تو ہم اس کیس کو رد کر دیتے. کبھی کچھ ایسا کیس آپ کے سامنے آیا کہ آپ کو لگا ہو کہ ان لوگوں نے مطلب ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے؟ بالکل ایسا ہے, ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں میسیجز کرتے ہیں اور جب ان سے ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں یا ان سے ڈیٹیلز طلب کی جاتی ہیں یا ہم ان کا ہوم وزٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے بات کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کیسز بالکل ہمارے سامنے آتے ہیں نظروں میں. اسی وجہ سے ہم احتیاط کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچے. مستحق لوگوں کا حق ہے, جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا جو لوگ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں یا جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, کچھ بھی, یہ ان کا حق ہے. جو ضرورت مند ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان تک پہنچے. بالکل. اور میں یہاں پر ایک میسج یہ بھی دینا چاہوں گی کہ خدارہ ایسے لوگ جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں کی حق تلفی نہ کریں, کیونکہ یہ ایک بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور بیٹیوں کی شادی تو ویسے بھی بہت ثواب کا کام ہے. اگر آپ کسی بچی کے لیے شادی کے لیے اس کو کچھ بھی پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بہت ثواب کا کام ہے. اچھا, اس صورت میں جیسے آپ جہیز وغیرہ کے لیے جو دیتے ہیں, ویسے جہیز تو لینا نہیں چاہیے, جہیز تو کہتے ہیں ایک لعنت ہے, تو جہیز تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیے. لیکن یہاں پر آتی ہے بات کہ جو لڑکیاں پرائے گھر جا رہی ہوتی ہیں ان بچیوں کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے ہر چیز کی. تو ہر کسی کے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو تو ہمارے پاس وہ بھی ہو, لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں بیچاری وہ خرید پاتی ہیں چیزیں. تو اس صورت میں آپ ان کو کیا یہ سب چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی بھی بہن کی اگر شادی ہو رہی ہے اور وہ اس گھر جا رہی ہو, کسی اور گھر جا رہی ہے اپنا گھر چھوڑ کے, تو وہ تمام ان ضرورت کی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے جو اس کے کام آ سکتی ہیں. آپ نے کہا جہیز ایک لعنت ہے, میں اس بات سے متفق نہیں ہوں گا, کیونکہ جہیز جو تھا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا. لیکن جہیز کی ڈیمانڈ ایک لعنت ہے. اس بات کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے آج کے دور میں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہمیں فلاں گاڑی چاہیے, ہمیں فلاں گھر چاہیے, ہمیں فلاں پراپرٹی چاہیے, وہ ایک لعنت ہے. ویسے جہیز دینا بری بات نہیں ہے, جہیز دینا سنت آج کل تو مطلب مالز میں ڈیفرنٹ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک پیکیج پورا بنا کر وہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ جہیز کا پیکیج ہے, یہ لڑکی کی شادی میں اس کے ساتھ جائے گا, جو اور چیزوں کے ساتھ اسپیسیفک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پیکیج کے طور پر بنا کے رکھ دی جاتی ہیں. اچھا, یہاں پر میں بات کروں گی جیسے لڑکیوں کی شادیوں کے لیے آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو لازمی تو نہیں ہے کہ ہر گھر میں لڑکیاں ہی ہوں, وہاں پر لڑکے بھی ہوتے ہیں, ان کے بیٹے بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا بیٹوں کی شادی میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جہاں بیٹوں کی شادی میں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے یا کچھ اور معاملات ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے یا ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم ان معاملات کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جیسے ہم اپنی بہنوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی کھڑے ہیں. یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے جو عید پہ ہمارے جو تہوار آتے ہیں, مسلمانوں کے جو تہوار آتے ہیں, جیسے عید ہے, رمضان ہے, شب برات ہے, ربیع الاول ہے, محرم الحرام ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر بچے کی جو ہے ایک جوش و ولولہ بچے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر عید ہے تو میں نے نئے کپڑے بنانے اور میں نے جوتے بھی خریدنے, تو میں نے مطلب ڈفرینٹ جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, جو ان کے دل میں ہوتے ہیں ارمان کہ ہم نے یہ چیزیں لینی ہیں, اور جب وہ نہیں کر پاتے تو ان بچوں کو بہت ایک اندر سے ایک دکھ ہوتا ہے, وہ نہیں کر پاتے, وہ نہیں پہن پاتے چیزیں, تو ان کو آپ جو ہے عید پہ جو ہے اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے, کیونکہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھے ہیں جب ہم سوشل ورکنگ ہم نے شروع کی. ہم 16 سال کی عمر سے میں سوشل ورکنگ کی فیلڈ میں آیا تھا اور میں نے JDC سے اپنا سفر شروع کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہ وقت بھی دیکھے کہ جب باپ نے اس بات پر خودکشی کی, عید پہ کپڑے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو ہم نے وہ وقت دیکھتے ہوئے, وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے, رمضان میں جو ہے ہماری ایک کلوتھ ڈرائیو ہوتی ہے جس میں ہم غریب بچوں کو جتنے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, نئے سوٹ پرووائڈ کرتے ہیں, جوتے پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک ہیئر اسٹیشن نام کی چیز ہم نے جو ہے وہ لانچ کی ہے, جو کہ فری باربر سیٹنگ ہے اور وہ روڈ پہ سیٹ اپ ہوتی ہے, اور باقاعدہ جو بچے جو ہیئر کٹنگ نہیں کرا سکتے یا بیئرڈ کٹنگ نہیں کرا سکتے ان کے لیے اس کے انتظامات ہوتے ہیں باقاعدہ, اور ویسے انتظامات ہوتے ہیں جیسا ایک اچھے گھر کا بچہ جو مطلب ویل اسٹیبلش فیملی کا بچہ ہوتا ہے اس طریقے سے جا کے ان کے لیے ہم انتظامات کرتے ہیں. سمیع صاحب, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.